अस्सलाम वालेकुम। मैं मेराज रसूल आपसे मुखातिब, और आज जिनसे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, अपनी नशिस्त का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ, वो है आकिफ महमूद साहब। आकिफ महमूद साहब को अदबी हल्के में मुतारिफ हुए कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जितने कलील अरसे में आकिफ महमूद साहब ने अपनी पहचान बनाई है, ना सिर्फ शेरी हल्के में बल्कि नसरी हल्के में, वो अपनी मिसाल आप है। जिस मेहनत से, जिस लगन से आकिफ महमूद साहब ने अदब के लिए काम किया और काम कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है। इसके अलावा फलसफे को लेकर जो आकिफ महमूद साहब की दिलचस्पी है, वो भी एक ऐसा नुक्ता है जिस पे बिलाशुबा बात की जा सकती है। मैं अपनी नशिस्त में आकिफ महमूद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आकिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा आपने मुझे मुंतखब तो कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि अहबाब का ये वक्त ज़ाया ना हो। कुछ काम की बातें उन्हें इस इंटरव्यू में मिल जाएं। लेकिन मुझे वैसे हैरत है कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चूज किया है आज। चलें कोशिश करते हैं मिलके कि कुछ भलाई हो जाए लोगों का। नहीं, ऐसा है कि मेरा ये लाइब्रेरी बनाने का मकसद ही यही था कि जहां यहाँ वो जो जिनको हम पाए के उस्ताद कहते हैं, उनको जी जी। उनसे जहां बातचीत हो, वहां जो जो अदब की दुनिया में जो नए लोग हैं या जिनको बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, खास तौर पे उनसे बात की जाए, ताकि क्योंकि वो आज के लोग हैं, वो जिंदगी के जिस भी मरहले में है, लेकिन अदब की वो नई जनरेशन में आते हैं। तो उनसे बात की जाए और उनसे व्यूज लिए जाएं, उनसे ख्यालात उनके पूछे जाएं कि वो अदब को किस नजर से देखते हैं और आज का अदबी मंजर किस तरह जा रहा है। खैर, इस पे बात तो इंशाल्लाह करेंगे। एक रिवायती सवाल से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप अदीब कैसे बन गए, शायर कैसे बन गए? आकिफ महमूद को कब अंदाजा हुआ कि उसके अंदर एक शायर, एक नसर निगार मौजूद है, और वो किस तरह उभर के बाहर आया? उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें। अ, मेरा भाई लिखने का काम मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा। मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में जो कुछ भी लिख रहा था, कहानियां, मजामीन, अदबी नवीयत का जो भी थोड़ा बहुत काम होता था, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था मेरे स्कूल में। और टीचर्स स्पेशली मेरी बहुत हौसला अफजाई करते थे। मेरे उर्दू के टीचर एक अहद साज शख्सियत हैं चकवाल की तारीख में, कि जिनके हाथों से बहुत सारे लोग गुजर के अपनी कामयाब शख्सियात में शामिल हुए। तो वो मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते थे। आई वॉज वन ऑफ हिज ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट्स। तो मैंने जो कुछ लिखा, उनकी मेहरबानी से वो कई जगहों पे वो मुतारिफ हुआ। और एक दफा इवन मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं कि आई वॉज इन माई 8th grade, 8वीं जमात में पढ़ रहा था मैं। और मुझे चकवाल की एक बड़ी अच्छी सर्कुलेशन के अखबार कहून में कॉलम लिखने की ऑफर मिली थी उन्हीं की तवसत से। ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि लिखने का जोहर था मुझ में। और उसकी वजह ये थी कि हमारे घर में पढ़ने लिखने का अच्छा खासा रुझान था। मेरे वालिद साहब की अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। उसके अलावा मेरे ताया की जो बुक्स हमारे पास पड़ी हुई थी, उसमें बड़ा मयारी इंतखाब था इंग्लिश उर्दू बुक्स का। उन बुक्स की उन बुक्स के बगौर मुताले के बायस मुझे उर्दू पे अच्छी खासी गिरफ्त मिल गई थी, जिसने मुझे लिखने के लिए मतलब न सिर्फ तैयार किया, बल्कि एक थोड़ा सा मेरे लिए राह हमवार कर दी कि मैं कैसे लिखूं, जिसे आप कहते हैं ना कि लाशऊरी तौर पे आपको लिखना आ जाए। तो इस तरह की तरबियत ने मेरे लिए लिखना बहुत आसान कर दिया था। कभी कभी स्कूल में जो गैर रस्मी किस्म की बैतबाजी वगैरह की नशिस्तें होती थी, उसमें ये होता था कि कभी अगर आपके पास शेर नहीं है किसी लफ्ज से, तो फिर आपको बनाना भी पड़ना खड़ना पड़ता था। तो वो बेवजन सही या कुछ भी था, कई ऐसे अशार बेसाख्ता हो जाते थे कि अगर वो बेवजन भी हो तो लोगों की वाह निकल जाती थी। तो इस अच्छा। तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा शेर व अदब से एक छोटा सा लिंक बन गया था।
لیکن اس کے بعد مجھے چکال سے لاہور منتقل ہونا پڑا. لاہور میں کسی بڑے اسکول میں نہیں تھا میں، بڑے چھوٹے سے ایک پرائیویٹ اسکول میں نے میٹریکولیشن، اور پھر اس کے بعد کچھ حادثات ایسے تھے کہ کالج میں میری پڑھائی کی طرف دلچسپی کم تھی، بلکہ یہ ہوا کہ میں پڑھائی سے ڈیو چارٹ ہوا تو میں نے فری جس طرح کا پڑھنا لائبریری سے پڑھنا شروع کر دیا تھا. اس نے میری ایک رجحان سازی کر دی، لیکن میرا کوئی تعلق کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی لیول پہ، یا ادبی تنظیموں سے یا ادبی رسالہ جات سے کسی طرح سے نہیں تھا. پھر جب میں اپنے بزنس میں چلا گیا، بزنس 12-13 سال کرتا رہا، تو کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا. کوئی ایک دو چیزیں قلم برداشت ایسے لکھتی تھی جو روحانی ڈائجسٹ میں شائع ہو گئی. 13 سال کی اسٹرگل کے بعد اچھے مجھے کاروبار سے باہر آنا پڑا، پھر یہاں یو کے آنا پڑا. تو جب یو کے آیا تو میں نے فیس بک جوائن کیا. جاوید چودھری انہوں نے اپنا ایک کالم لکھا تھا کہ میرا ایک پیج ہے، اور اس کو 2.5 لاکھ لوگوں نے جوائن کیا ہے، اور بڑا فیس بک آج کے دور کی ایک بڑی اچھی چیز ہے. بس میں نے فیس بک ان کے کالم کو دیکھ کے جوائن کر لی. پھر ہوتے ہوتے میں کسی طریقے سے ادبی حلقوں میں بھی آ ہی گیا. ادبی حلقوں میں آنے کے بعد مجھے یہ سارا کام نئے سرے سے سیکھنا پڑا، پراپر وے جسے آپ کہتے ہیں کہ عروض، بحریں، کلام کے محاسن. تو خیر یہ چیزیں تو میری نظر میں تھیں، لیکن اس کو باقاعدہ ایک سیکھنے کے عمل اور تجربے سے اسی فیس بک پر 2-3 سالوں کے دوران میں گزرا ہوں، اور جو کچھ سیکھا ہے یہیں سے سیکھا ہے. اور جدید دور کی سیجاد اور اس کارنامے میں تو بہت معتقد ہوں. اب پرانے لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پرانے لوگوں کی نظر میں اس کے متعلق کیا خیالات ہیں، لیکن میرے لیے اٹ واز دا بیسٹ ڈیوائس ایور ہے. مجھے سب سے بہترین چیز جو مل سکتی تھی کہ میں اپنے جیسے لوگوں سے متعارف ہوتا اور کچھ سیکھتا، اور کچھ اپنی شخصیت جو تھی اس کا اظہار کرتا. وہ اسی کے تھرو ہوا، اور عدم میں میری آمد کا سبب بھی یہی فیس بک ہے. یہیں سے میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا عاقف بھائی، کہ آپ نے جیسے فیس بک کا ذکر کیا اور اپنی ادبی زندگی میں جو سیکھنے کا عمل تھا اس کا ذکر کیا، خاص طور پر آپ نے شاعری میں جو عروض سیکھنے کا عمل ہے اس کا ذکر کیا. آج کل اور جس طرح ظاہر ہے میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں، اور تقریباً کم و بیش اسی طریقے سے ہی گزرا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. میرے جی سیکھنے کے عمل میں بھی فیس بک کا، یا ان جرنل آپ کہہ لیں تو انٹرنیٹ کا ایک بڑا اہم کردار ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے عروض سیکھے تھے تو، بلکہ سیکھ تو اب بھی رہا ہوں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساری عمر چلتی ہے. روز ہی کوئی نئی بات پتہ چلی جاتی ہے کہ اچھا فلانی بحر میں یہ والی گنجائش بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں گاہے گاہے. جی تو بالکل. میں نے جب عروض سیکھے تو میں نے سب سے پہلے جس چیز سے استفادہ حاصل کیا وہ انٹرنیٹ میں سرور عالم راز صاحب کے اسباق موجود تھے، میں نے وہ پڑھے. تو میں یہیں سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کا جو ادبی منظرنامہ ہے اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے، جس طرح کی فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، وہاں پہ کتابوں کی کتابیں پڑھی ہیں، مواد اس قدر کھلا پڑا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور آج کل کسی بھی ادب کے طالب علم کے لیے اس طرح کے رموز عروض سیکھنا، مطلب اس کے لیے ذرائع تلاش کرنے کی وہ حاجت اب نہیں رہی. تو ایسے حالات میں عاقف بھائی، ایسے حالات میں ایک وہ جسے گنگا بند استاد کہتے تھے، کیا اس کی ضرورت ہے تو کتنی ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ نے ایک باقاعدہ استاد رکھنے کی یا استاد ہونے کی ضرورت کو ختم نہیں تو بہت کم ضرور کر دیا ہے؟ میرا بھی استاد شاگرد کا جو ایک ادارہ ہے اردو ادبی روایت میں، اس کی ایک اہمیت تو ہے اپنی جگہ پہ، بلکہ بہت کلیدی اہمیت ہے.
لیکن جس طرح سے وہ ادارہ چلایا جاتا تھا یا اس کی جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں آج کی مصروف زندگی میں شاید وہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ماضی میں آج سے 200-300 سال قبل استاد کے ساتھ شاگرد 2-3-4-5 گھنٹے روزانہ بتایا کرتا تھا اور اس کے شعری تجربے سے خود بھی سیکھتا تھا اور اصلاح سخن کی ایک جو روایت تھی اس سے بہت کچھ مدد ملتی تھی نئے شعراء کو. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اب نہ تو لوگوں کا وہ معیار رہا ہے، معاشرہ، معاشی حالات، سیاسی اور نفسیاتی مسائل کے علاوہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جس نے انسان سے انسان کا تعصب بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. ایک شاگرد سے استاد کا تعلق وہ خالص تعلق نہیں ہے جس میں صرف سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ تھا. اب استاد اور شاگرد کا جو ادارہ ہے وہ ایسے ہے جیسے گروہ بندی ہوتی ہے، جیسے آپ کا وہ ایک دین ہو، جیسے ہر صورت میں استاد کی جو مفاد کا تحفظ ہے وہ شاگرد پہ فرض ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ادب کے لیے نقصان دہ ہیں. اس میں اب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ میں نے سرور راز صاحب کے اسباق سے بہت کچھ سیکھا. یہاں پہ فائلات بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یعقوب باسی صاحب کی اور بہت ساری بکس موجود ہیں، روز سیکھے جا سکتے ہیں ان سے. لیکن یہ ہے کہ ان کو برتنے میں جو مہارت ہوتی ہے، جو ایک آپ مشق کے ذریعے ان بحروں کا مزاج سمجھتے ہیں، وہ استاد شاگرد کے ادارے سے زیادہ بہتر طور پہ منتقل ہوتا تھا نئے سیکھنے والوں میں. لیکن یہ میری بدقسمتی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، میں بہت بڑے بڑے آج کے شعراء کے قریب رہا ہوں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، کیونکہ جب میں اپنے تبصرے لکھتا تھا تو لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ یعنی کہ میرا نقطہ نظر تھا تجزیہ کرنے کا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں بہت زیادہ پڑھ لکھ کے آ رہا ہوں اس فیلڈ میں، یا بہت زیادہ میں جانتا بوجھتا ہوں اس کام کو، اس لیے لوگ میرے کافی قریب آئے. لیکن اس سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ یہی تھا کہ استاد سے بہتر ہے کہ آپ کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں، کتاب کو بنائیں، انٹرنیٹ پہ موجود مواد کو بنائیں اور اپنے مطالعہ کو وہاں سے بنائیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی بات ہے کہ وہ جو ایک روایتی طریقہ کار ہے اس سے کچھ نکلنے کی ضرورت ہے. کچھ نکلنے کی ضرورت اس قدر ہے کہ آپ اس کو چھوڑے بھی نہیں، لیکن آپ کو کم از کم اس سے تھوڑا باہر آ کے آج کا شعر کہنا پڑ رہا ہے جو آپ کے اردو زبان کے شعری سرمایہ سے تھوڑا سا مختلف ہو. جب تک یہ اختلاف، یہ حسن پیدا نہیں ہوگا، آپ کے شاعری کرنے کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے میری رائے میں تو کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑا سا جو پرانے طریقے ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کے چلا جائے، اور کوشش کی جائے کہ مختلف ایسے لوگ ملیں جن سے آپ تھوڑا تھوڑا کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے آگے چلے جائیں. آپ سیکھنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ بہت بڑے شاعر کو پکڑیں، کسی بہت عالم آدمی کو پکڑیں. کوشش کریں کہ جس کو جس چیز سے سمجھ آئے وہ اس سے لے لیں. آپ نے بات کی کہ روایتی طریقوں سے، ظاہر ہے آج کل کے جو خاص طور پہ نئے لکھنے والے ہیں ان کو روایتی طریقوں سے ذرا ہٹ کے تھوڑا کام کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے عاقف بھائی کہ روایتی طریقوں سے ہٹنے کا یہ مطلب تو نہیں لیا جا رہا کہ بالکل ہی عروج سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے اور بس خیال کوئی مطلب دے کر اور جو جی میں آئے لکھ دیا جائے. بلکہ میرا تو یقین مانیے ایسے لوگوں سے بھی، ایسے دوستوں سے بھی واسطہ پڑا ہے جو کہ عروج سیکھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے کہ بھائی خیال اچھا ہے کہ بس یہ واہ واہ کیا بات ہے جی، اور بس وہی ان کے لیے کافی ہے. حالانکہ روایت سے ہٹ کے لکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور روایت کو بالکل ہی پس پش ڈال دے گا وہ بالکل ہی الگ چیز ہے. اس بارے میں کچھ بات کریں. دیکھیے معراج بھائی، عروج تو بنیاد ہے، عروج کے بغیر آپ آہنگ ترنم کو سمجھ نہیں پاتے.
اور وہ جو سمجھ کا نہ ہونا ہے وہ آپ کی شاعری سے عیاں ہو جاتا ہے. چاہے آپ روس کے مطابق کر لیں اپنے مصرے کو، لیکن وہ جو مصرے کی روانی اور کرافٹ ہے وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی مشق میں کتنی کمی ہے. ہم لوگ یہاں پہ تنقیدی مشاعروں میں بہت شرکت کرتے ہیں، لوگوں کی غزلیں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ شاعر اپنی شاعری کے کس مقام پر ہے، اس نے کتنی مشق کر رکھی ہے، اس نے کتنا سیکھا ہے اس مشق سے. کرافٹ ایک ایسی چیز ہے جو بتاتی ہے آپ کو کہ آپ نے مصرے میں قافیہ کیسے کھڑا کرنا ہے اور ردیف کی بیک اس کو کیسے دینی ہے. ردیف اور قافیے کے بغیر غزل کی شاعری کا کوئی تصور نہیں ہے. اور ردیف اور قافیہ اور پہر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ زمین کو کیسے برتنا ہے، اس میں سے کیسے آپ اس کے امکانات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی شاعری ہے. جب آپ ردیف کو لے کے قافیے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس میں سے مضمون نکالتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے، دوسرا مصرع آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے تلازمات کے نظام سے پہلا مصرع کیسے بنے گا. پہلا مصرع بنایا ہی جاتا ہے، ایک میکانتس عمل ہے کہ آپ کو مصرع بنانا پڑتا ہے، اور اس میں آپ وہ جو تلازمات لاتے ہیں ان کے باہمی رشتے اور اس میں معانی کے باریک تسلسل اور وہ جو ربط ہوتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ شعر کو کسی شاعر نے کہا ہے یا کسی متشاعر نے کہا ہے. آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ شاید محنت نہیں کرنا چاہتے، شاعری اتنی آسان نہیں ہے. اب کچھ مذہبی لوگ شاید میری اس بات سے اختلاف کریں، انسان 70 لاکھ سال سے زمین پر موجود ہے، اور انسان نے جو سب سے پہلے ہنر سیکھے تھے اس میں یہ شکار کرنا، ہتھیار بنانا، زبان، یہ انتہائی انسان کی ابتدائی ہنروں میں سے ہے. اور ان آرٹس کو اس نے آج تک اپنے ساتھ رکھا ہے، سائیکل کیا ہے. اور شاعری تو کلام اور زبان کا ست کہہ لیں. جب تک آپ اس میں محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو روایت کو اٹھا کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ کے کلام میں کچھ نہیں ہوگا، جان نہیں ہوگی. لکھا میں نے بھی بہت ہے، اور شروع میں ایک ایک مشاعرے میں 100 شعر کہے ہیں فی البدی میں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ جب تک وہ اس کو ایک ٹریڈیشنلی سیٹ نہیں کرتے، شعر کی سیٹنگ نہیں کرتے، اس کے اوپر محنت نہیں کرتے، اس میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے خیال کو دوسرے تک پہنچانے کا نام جو ہے وہ روایت کی پاسداری ہے. جب آپ روایت کی پاسداری کو بالکل سائڈ پہ کر دیں گے، عروض کو سائڈ پہ کر دیں گے، تلازمات کو سائڈ پہ کر دیں گے، محاسن کلام کو استعمال نہیں کریں گے، صنعتیں اور برائے جو ہیں وہ آپ یوز نہیں کریں گے، تو وہ آپ اس کلام کو خود خالی کر دیں گے. خیال خالی برتن کی طرح پڑا ہوا نہیں جچتا، اس میں جب تک گلکاری نہیں ہوگی اس میں جان نہیں ہوگی. اور یہی ہمارا شاعری سے مقصد ہے کہ ہم وہ گلدستہ بنا کے پیش کریں کہ جس میں مضامین رنگا رنگ اتنے دلکش دکھائی دیں کہ انسان کی نظر رکے، وہ ٹھہرے، ان کو دیکھے، ان میں دلکشی محسوس کرے، رک کر سوچے، اس کی ترتیب کو محسوس کرے، اور اس میں جو اس نے شاعر نے اپنا ہنر دکھایا ہے وہ پھر اس کی تعریف پہ مجبور ہو جائے. ورنہ تو بہت شاعری ہو رہی ہے، بے وزن بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاعری کے اپنے کچھ تقاضے ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے تو شاعری ممکن نہیں ہے. آپ ایک تخلیق کار کے طور پر، بنیادی طور پر میں کہہ سکتا ہوں ایک آل راؤنڈر ہیں کہ آپ نے شاعری میں بھی ابھی تک کافی تبازمائی کی ہے اور نثر میں بھی کافی لکھا. آپ اپنے آپ کو زیادہ پر اطمینان کس صنف میں محسوس کرتے ہیں، یا اگر میں یوں پوچھوں کہ عاکف محمود ایک زیادہ اچھا شاعر ہے یا زیادہ اچھا نثر نگار ہے؟ آپ خود اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ معراج بھائی، ایک رجحان کی بات کروں تو میں، میرے خیال میں شاید بنیادی طور پہ فطری طور پہ میں ایک نقاد ہوں.
شاعری میں نے کیوں شروع کی، اس میں جب میں اپنے تبصرے لکھا کرتا تھا، ویسے ہی فوری تبصرے جو ہوتے ہیں کے فیس بک پہ، تو بہت سے لوگ مجھے چیلنج کرتے تھے کہ آپ ایسا ایک مصرع ہی لکھ کے دکھائیں، تنقید تو بہت آسان کام ہے. تو میں نے شاید ضد میں یا شاید کچھ پروف کرنے کے لیے شاعری شروع کی. اس پروف کو آگے بڑھاتے 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 اب میں شاعری میں سنجیدہ ہوتا جا رہا ہوں. پہلے میرا خیال یہ تھا کہ 1 منٹ میں آپ اگر ایک شعر کہہ لیتے ہیں تو یہ بڑا کمال کی بات ہے. یہ سادگی تھی مجھ میں. لیکن آہستہ آہستہ پھر میرا کرافٹ کی طرف رجحان بنتا گیا، جیسا کہ ضروری ہے. تو پہلی سنجیدہ غزل تو میں نے پچھلے دنوں ہی کچھ کہی تھی، جس کو میں نے کچھ وقت دیا اور کوشش کی کہ اس کو غزل کو بنایا اور سنبھالا جائے پراپر شاعرانہ طریقے سے، اور اس کو مجھے رزلٹ بھی بہت اچھا ملا. لیکن شاعری کو میں بہت آسان سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا بنسبت نثر کے، یا یہ کہنے کہ نثر میں میرا بنیادی میدان افسانہ ہے. افسانے کا بیانیہ جو ہے اس کو میں شاعری کی بنسبت بہت مشکل سمجھتا ہوں. دو چیزوں کو، ایک ڈرامہ اور ایک افسانے کا بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ مانگتا، ہنر مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، لکھنے والے کی توجہ مانگتا ہے، اور ایک ارتکاز مانگتا ہے جو بغیر مراقبے کی حالت کے ممکن نہیں ہے. جب تخلیق آپ کو اس مراقبے کی حالت میں لے جائے تو پھر ایک اچھا افسانہ لکھا جا سکتا ہے. شاعری پھر بھی شاعری میں بہت سہولتیں ہیں. ہم جسے روایت کہتے ہیں، اس نے ہمیں بہت سی آسانیاں دی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ہم اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک اچھا افسانہ جو ہے وہ خالص انسان کے تخلیقی وجود کی ارتکاز مانگتا ہے، جو کہ آج کل کے دور میں زیادہ مشکل ہے. ورنہ شاید میں فطری طور پہ نثر نگاری اور افسانہ نگاری کی طرف جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی بہت کم وقت میں کوئی افسانہ لکھ لوں تو لکھ کے اس سے پیش بھی کر دیتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وقت چاہیے کہ جب میں آپ کو سچویشنز کو ایک تخلیقی نقطہ انداز دے کے، ایک تخلیقی کوسیں دے کے وہ آپ کو ایک چیز پیش کروں کہ جو آپ کو واقعی آپ کے ادبی ذوق کی تسکین کر سکے، اور اس کے ساتھ ہی اصلاح معاشرہ کا جو اشد ضرورت ہے اس کو بھی پورا کر سکے. ابھی میں نہیں سمجھتا کہ میں نثر لکھنے کے لیے مکمل طور پہ میرے پاس وقت بھی ہے، وہ ارتکاز بھی ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے، اور لکھوں گا ضرور، لیکن اس کے لیے مجھے ابھی وقت چاہیے، اور انشاءاللہ بضرور. لیکن ابھی مجھے آپ یوں سمجھیں کہ ایک کچا پکا نقاد، ایک معمولی درجے کا شاعر، اور ایک بہت ہی ادنا قسم کا افسانہ نگار سمجھ لیں مجھے ابھی. لیکن مجھے ابھی اس سیڑھی پہ اور اوپر جانا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. جب میں آپ کی تحریریں پڑھتا ہوں، آپ کی شاعری پڑھتا ہوں، آپ کے تبصرے پڑھتا ہوں، آپ کی گفتگو جو مختلف موضوعات میں ہوتی ہے، اس میں فلسفے کا ایک بڑا گہرا رنگ دیکھتا ہوں. تو کیا میرا یہ سوچنا درست ہے کہ آپ فلسفے سے بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے کہ فلسفہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، یا فلسفے کو لے کر آپ کے کیا رجحانات ہیں؟ معراج بھائی، جہاں تک میں اپنی شخصیت کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو فلسفہ اس کا بنیادی جزو ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روایتی طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی میں نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کتابوں کو زیادہ پڑھنا پسند کرتا تھا بنسبت کسی استاد سے لیکچر دینے یا روایتی سلیبس کو پڑھنے سے. تو اس دوران میرا کسی طریقے سے فلسفے سے تعارف
ہوا، کوئی صاحب تھے جو فلسفے کو سلسلہ وار پڑھ رہے تھے لائبریری میں، اور ان کا شیڈیول لائبریری کے وزٹ کا ایسا تھا کہ جب میں جاتا تو ان کی جو مطالعہ شدہ کتب تھیں وہ وہاں پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے ان کے توسط سے ایک پراپر طریقے سے فلسفے کے مطالعہ کا موقع ملا، اور میں نے فلسفہ کو تقریباً سارے اہم فلاسفرز کو، ان کی بکس کو بڑی دل جمعی سے، بڑا مرتکز ہو کے، بڑا اپنے اندر لے جا کے ان بکس کو پڑھا، اور چاہے وہ میں نے کوئی ایک آدھ دفعہ ہی پڑھی بکس، لیکن اس کا میری شخصیت کے بناؤ میں بہت زیادہ اثر ہے، اتنا زیادہ اثر ہے کہ میں ایک مدت تک، آپ یوں سمجھ لیں کہ 7 8 یا 10 سال کے عرصے میں نے کبھی وہ جو ایک اپنا فلاسفیکل سٹرکچر بنایا تھا اپنی سوچ کا، جس طریقے سے میں پڑھتا تھا، سوچتا تھا، یہ چیزوں کو سمجھتا تھا، وہ اسی سٹرکچر سے ہو کے مجھ تک پہنچتی تھی، تو وہ تنقیہ شدہ علم یا جو میرا تجزیہ تھا اس نے میری شخصیت کو بنایا ہے، آج تک میں اس سے باہر نکل کر نہیں سوچ سکا۔ اس عمل میں آپ یوں کہہ لیں کہ میں نے اپنے چند پوائنٹس یا اپنا ایک سٹرکچر، اپنا ایک نظام فکر بنا لیا ہے جس نے مجھے بہت مدد دی، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک دفعہ ایگزام دینا تھا، فائنل یعنی کہ 2 سال ایگزام دینا تھا، اور میں نے اپنے پیپرز جمع کروائے لیٹ فی کے ساتھ، اور میرے پاس کل 39 دن تھے اس سارے سلیبس کا مطالعہ کرنا، اسے یاد کرنے کے لیے، اور جن مضامین کو میں نے کبھی پہلے پڑھا بھی نہیں تھا، اور یہ ہوا کہ اس میں میری ایک کزن کی شادی بھی ہمارے گھر میں ہو رہی تھی، 5 6 دن وہ بھی انتہائی مصروفیت کے دن تھے، تو ان 6 دنوں کو نکال کے بھی میں نے اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں جو کچھ پڑھ رہا تھا اسے میں ان اجزاء میں تقسیم کر رہا تھا کہ جو فہم کے لیے ضروری تھے، اور اسی لڑی کو لے کے میں نے زندگی کا ہر مرحلے کو فیس کیا، اور اسی طریقے سے ہر عمل اور ہر فکری نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، ہر علم کو سیکھنے کی کوشش کی، جس نے میری رفتار کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے۔ عام لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو سمجھنے اور سیکھنے کا عمل میرے پاس بہت جلد ہوتا ہے۔ میں ایک بزنس مین تھا، یہاں آیا تو میری تعلیم یا میرا بزنس میرے کچھ کام نہیں آ سکا، تو یہ جو کام میں جو آج کل کر رہا ہوں اپلائنس انجینئرنگ کا، اس کے لیے مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے ابتدائی دنوں میں کچھ دیکھنا پڑا، اور پھر میں نے سارا خود بخود سیکھ لیا۔ اس کی وجہ بھی فلسفے کی تربیت ہے کہ جہاں آپ کو علت پہلے دیکھنی پڑتی ہے اور اس کا افیکٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا فالٹ ہے، کیا پرابلم ہے، کیسے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی میری سوچ جو ہے وہ فلسفے کی دین ہے، اور اس فلسفے کی دین نے مجھے علم کا حصول جو ہے وہ بہت آسان کر دیا، ہنر کو سیکھنا بہت آسان کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں سب سے بڑی کمی اس فلسفیانہ نظام کی عدم موجودگی ہے۔ میں جب دوسرے یورپین ممالک کا نصاب دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں ہم سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی غیر منطقی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں سب کچھ غیر منطقی ہے۔ بہت کمزور حالات سے گزر رہے ہیں ہم اس چیز کی عدم موجودگی کی وجہ سے۔ آپ کے نزدیک فلسفے، سائنس اور ادب، یہ جو ایک ٹرائنگل بن رہی ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ٹرائنگل واقعی بن بھی رہی ہے یا ہم زبردستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان میں سے جو یہ ارکان ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی اپنی اپنی جگہ ہے؟ خاص طور پہ فلسفے کی بات کرنا چاہوں گا۔ فلسفہ ان دونوں اصناف کو
کس طرح سپورٹ کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو؟ دیکھیں معراج بھائی، فلسفہ اپنی کلاسیکل جو اس کا وجود تھا اس سے تو اب وہ تھوڑا سا محروم ضرور ہوا ہے کہ جو اس کی اہمیت تھی، جو ایک نقطہ نظر تھا کہ اس کے اندر سائنس، اسی کے اندر علوم، اسی کے اندر ادب، کہ فلسفہ کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر آپ کسی اور چیز کی تشریح کے قابل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب وہ وجود تو فلسفے نے تقریباً کھو دیا ہے، لیکن فلسفہ جو اس کی سائنس ہے، یعنی کہ فلسفے کی اپنی سائنس ہے جسے ہم تفہیم کی سائنس کہہ سکتے ہیں، اس پر بہت آگے جا چکا ہے۔ ہم جب ادبی متون کی بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا تجزیہ کرنے کے لیے فلسفہ آج بہت زیادہ کارآمد ہے، اور سائنس کو تو ایک علیحدہ سے ایک دین، ایک الگ فلسفی سمجھنے آپ، کہ جو شاید دنیا کے اذہان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کے قابل ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور اب ہم فلسفیانہ ذہن کے علاوہ اور ادبی یا آرٹسٹک ذہن کے علاوہ ایک سائنسی ذہن کے متعلق بھی بات کر سکتے ہیں، جو سائنس کی روح سے ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے اور سائنسی نقطۂ نظر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک نیا ذہن پیدا ہو رہا ہے جو دنیا کے منظر کو شاید اور دنیا کی ترقی کی رفتار کو بدل کے رکھ دے گا، اور ادب پر بھی اس کے گہرے اثرات آئیں گے، کیونکہ پہلے ادب یا فلسفہ جو ہے اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ سائنس کچھ، اب فلسفہ کچھ سائنس اور کچھ آپ کی جو معاشرتی تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے ادب کو بری طرح اب اپنی جکڑن میں لے رہی ہیں، اور اس سے ایک نئی طرح کا ادب پیدا ہوگا، کیونکہ جب بھی نیا چیلنج آتا ہے تو جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں وہ حل تلاش کرتے ہیں اس کا، اور وہ جس نہج پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس نہج کو وہ ایک نئی شکل دے کر اس راستے کو ان مشکلات میں سے نکال لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نئے ادب کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو کائنات کی وسعتوں اور اس کی تفہیم میں ہماری مدد کرے گا، فلسفہ اور سائنسی ذہن کو ساتھ میں لاتے ہوئے۔ آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ظاہر ہے آپ کا ادبی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا کافی جو سینئر شعراء ہیں یا سینئر جو لکھاری ہیں، مصنفین ہیں، ان کے ساتھ آپ کے مراسم ہیں یا ان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کا جو مصنف ہے، آج کا جو شاعر ہے، وہ ان سینئر رائٹرز کے نظریات کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یا میں سوال کو یوں کروں، آج کے جو سینئر مصنفین ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا پاکستانی معاشرے کو لے کر، مذہب کو لے کر، مذہب یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے، مذہب کو لے کر سوچ ان کی کس طرح کی ہے؟ وہ کس طرح کی سوچ کا پرچار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سینئر جو ہم سے اگلی پود کے لکھنے والے ہیں، سینئرز، ان کا ایک اپنا ذہن بنا ہوا ہے جو آج کے نئے لکھنے والے سے زیادہ کلیئر بھی ہے اور پختہ بھی ہے، لیکن اس ذہن کی ایک بنیادی میخ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مت چھیڑو۔ وہ حالات کے اوپر بات نہیں کرتے، وہ حالات کو تھوڑا سا دکھا سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ حالات سے متاثر ہو رہے ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ان کا رویہ کسی ترقی پسند ادیب کی طرح ان حالات کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنی اس کوشش میں ہیں کہ جو وہ کام انہوں نے کیا ہے 35 سے 30 سالوں میں، پچھلے 30 سالوں میں، وہ اس کو محفوظ رکھ سکیں، اور جو نام ان کے بن گئے ہیں یا جو ان کے کام کی وجہ سے ان کو مقام مل چکا ہے اس کو اسٹیبلائز رکھیں اور اس کو کسی رسک میں نہ ڈالیں۔ میں ایک بہت سینئر شاعر کا نام لیے بغیر، جن کی علمی ریکارڈ بھی بہت بڑا ہے اور وہ مجھ پہ بہت مہربان تھے، ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک پر ایک ہمارا مذہبی دہشت گرد قسم کا گروہ ہے، جی بالکل۔ خالد جنریشن کمپنی۔
ان صاحب کو جو وہ بہت بڑے ادیب اور شاعر ہیں، ان کی کوئی حرکت انہیں ناپسند آ گئی، یا وہ کسی ایک ایسے گروپ کے ایڈمن تھے کہ جو ایک ایسے مذہبی گروہ سے ہے جسے پاکستان میں پسند نہیں کیا جاتا، اس گروپ کے ایڈمن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے یا ایک ادبی تعلق تھا، تو اس بنیاد پر انہیں ہراساں کیا گیا، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، انہیں گالم گلوچ کی گئی، ان کے ساتھ انتہائی مطلب انتہائی برا رویہ اختیار کیا گیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے اپنے پورے علمی خطکاٹ اور شخصیت کے ہوتے ہوئے بھی ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، ان سے بچنے کی کوشش کی، اور میں وہ سب تماشا دیکھتا رہا، ان کے اتنے مریدین اور جو بڑے بڑے ہاتھ چومنے والے اور دوسرے تیسرے لوگ تھے، کسی نے اس بحث میں مداخلت نہیں کی۔ تو میرا ایک ان سے جو چھوٹا موٹا تعلق تھا، میں نے اسے کوشش کی نبھایا جائے، کیونکہ میں اس گروہ دوسرے گروہ کو بھی جانتا تھا، اور میں نے کوشش کی کہ اس معاملے کو پولائٹ کیا جائے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے ان کی صحبت سے محروم ہونا پڑا۔ جب وہ دوبارہ فیس بک پہ آئے یا آن لائن ہوئے تو میں ان سے دوبارہ وہ سہولت مجھے میسر نہیں آ سکی جو مجھے پہلے حاصل تھی، کہ میں کسی بھی بات پہ ان سے پوچھ لیا کرتا تھا کوئی بھی بات، اور ہماری ایک وہ جو مخلصانہ گفتگو تھی اس کا ذریعہ بند ہو گیا۔ تو یہ وہ رویہ ہے کہ جو ہمارا آج کا بڑے سے بڑا ادیب، عالم اور معاملہ فہم انسان اپنائے ہوئے ہے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی شدت سے بچنے کے لیے۔ اور یہ جب معاملات ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک دل کے اوپر تیر آ کے لگتا ہے کہ جن حالات کے خلاف ایک مثبت تبدیلی کی ضرورت ہے، جن منفی حالات کے خلاف اس کی بابت کوئی کام سینئرز کی طرف سے تو نہیں آئے گا، ہم کچے پکے لوگوں کو ہی کچھ اس کے خلاف کام کرنا پڑے گا، اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہم لوگ ابھی نااہل ہیں کہ ہم ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے اس کام کو جاری رکھ سکیں، کیونکہ ابھی ہمارا ہنر خام ہے، ابھی ہمارے بالوں پر ابھی نہیں آئے، ابھی ہم حوصلے میں رکھنے والی پوٹ ہیں، لیکن ہمیں سخت شدید اور مخالف ہوا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو ہمارا اپنا جو رویہ ہے وہ اس شدت کے خلاف ہے، اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہیں سے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آج کا جو مصنف ہے، یا چلے آج کا سینئر مصنف کہہ لیں، اس کی سوچ مذہب کو لے کے تھوڑی باغیانہ یا تھوڑی سی کہہ لیں کہ انحراف کرنے والی سوچ ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے، جو میرا مشاہدہ ہے ذاتی طور پر، کہ وہ اس کا جو ہدف ہے وہ مذہب کے عقائد ہیں، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جی، یوں کیوں ہوتا ہے، ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ کیوں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ کیوں جو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ پہلے اس ساری چیزوں کی روح کو سمجھا جائے، اس کے طریقہ کار کو سمجھا جائے، اس میں جو ایکسیپشنز ہیں اس کو پوری طرح سمجھ لیا جائے، اور پھر اس میں تبصرہ کیا جائے، اور پھر اس میں بات کی جائے کہ ہاں جی فلانی چیز غلط ہے، یا فلانی چیز غلط طرح سے ہو رہی ہے۔ تو کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ آج کے مصنف کا خاص طور پہ مذہب کو لے کر، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ایک باغیانہ سا رویہ ہے؟ دیکھیے میراج بھائی، جب بھی کسی قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو، اور جب ان کے اثرات آتے ہیں، اسپیشلی یہ خصوصاً یہ جو منفی طرح کے جو اثرات آتے ہیں، تو ان کے خلاف پھر ایک دوسری سمت سے بھی لہر آتی ہے۔ اب وہ لہر کیسی ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، وہ شاید اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لہر ہوتی ہے، اس کو جذباتی بال ہوتا ہے، اور اس میں ایک تندی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ حال ہوتا ہے، اور اس میں دوسری طرف کو بہا لے جانے کی خواہش ہوتی ہے، بنسبت یہ کہ ایک پورا سمندر آئے اور وہ منفی تبدیلی کو ٹھک دے۔ ایسا سکوت ہے، ایسا سکون، ایسا ٹھہراؤ اس میں نہیں ہوتا، اس میں وہ علمی بنیاد نہیں ہوتی جو آپ شاید کہنا چاہتے ہیں، کہ ایسا مخالف سمت سے بھی اتنا ہی سوچ سمجھ کر بات کی جائے کہ جس کی ضرورت ہے، وہ شاید ممکن نہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کو
آپ کرنل امام کی شہادت کی ویڈیو دیکھیں گے یا اور بہت سارے معاملات کی ویڈیوز دیکھیں گے، اور جب آپ عیسائی بھائیوں کی بستیوں کو جلانے کے معاملات دیکھیں گے، اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کو شہید کر کے الزامات دوسری کمیونٹیز پہ لگائے جاتے ہیں اور فساد برپا کیا جاتا ہے، تو فساد کے خلاف چونکہ فساد کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری جس ادارے کی ہے، ریاست کی ہے، وہ چونکہ اس میں مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، تو وہ ایک انڈیویجول ایکشن ہو جاتا ہے کہ جیسے افغانستان میں جنگ کے خلاف لوگ خود اٹھ کر کے چلے گئے تھے، ایسے ہی ایک انڈیویجول اب جو معاشرے میں جو شدت پسندی کے خلاف لہر اٹھ رہی ہے، وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ انڈیویجولز جمع ہو رہے ہیں، اس کی کوئی پختہ فکری بنیاد نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو علم و ادب سے وابستہ لوگ ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی پوری بنیاد ہو، اور جو تبدیلی اس کے نتیجے میں ظاہر ہو وہ مکمل ہو، اور تعدیر ہمیں مزید کسی جوار بھاٹے سے نہ گزرنا پڑے، مزید کسی تباہی سے نہ گزرنا پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو قدریں ہماری ہیں وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہو جائیں، جو لوگ سوالات پردے کے اوپر اٹھا رہے ہیں، جو لوگ غیرت کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، جو لوگ اور دیگر معاملات پہ سوال اٹھا رہے ہیں، وہ ایک دم سے اپنی ثقافت کو تہس نہس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیرون ملک جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ بھی اپنی ثقافت کو تھوڑا بہت فالو ضرور کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں اور سب کچھ مطلب سہولیات میں اثر ہے کہ آپ اپنے نظریات کو چینج کر لیں، لیکن یہ نظریات ایک دم سے چینج ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن جو شدت کے مخالف لوگ جا رہے ہیں وہ تو شاید بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس کی ہمارے پاس بنیاد نہیں ہے، اور ہم ایک ایسا مقام تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں جو ہوا خلا میں بن رہا ہے، جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہ ہوگی تو وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ اور بکھر جائے گا، جیسے ہم نے شدت پسندی کو اڑا دی ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں تھی اور اس نے تباہی لائی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور تو کیسا کوئی بھی انوانٹیڈ کوئی بھی ایلین پودا جو ہے وہ نہیں لگایا جانا چاہیے جس کے منفی اثرات ہوں اور اس کا رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑے۔ چلے عاقف بھائی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا کلام اگر ہمیں سننے کو مل جائے، ہمارے سامعین کو سننے کے لیے مل جائے تو مزہ آ جائے گا۔ میرا بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی ایسا کلام خاص ہے کہ جس سے جو سننے والے ہیں وہ محظوظ ہوں گے، لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک سنجیدہ کوشش کی تھی غزل لکھنے کی، تو وہی سامعین کے لیے پیش کر دیتا ہوں کہ جی جس پہ کچھ محنت ہوئی ہے۔ باقی تو یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہوں، تو کوئی اتنا خاص کام تو نہیں ہے میرے پاس کہ جس سے سامنے جو محظوظ ہو سکیں۔ دیکھیے، سیکھنے سکھانے کا عمل تو خیر ساری زندگی ہی جاری رہتا ہے۔ بہرحال آپ ارشاد کیجیے۔ چھوڑ کر ایک بڑا خلا مجھ میں، میرا ہمزاد کھو گیا مجھ میں۔ واہ، اور ذرا توجہ فرمائیے گا، کتنے کانٹے تلاش کرتا ہے، کتنے کانٹے تلاش کرتا ہے، ایک آنسو رکا ہوا مجھ میں۔ واہ، اور جو آپ سائنسی نقطہ نظر کی بات کر رہے تھے، یہ کہانی تو کائنات کی ہے، اچھا، ابتدا ہے نہ انتہا مجھ میں۔ واہ، اور آپ دیں گے مجھے تسلی کیا، ضبط ہی جب نہیں رہا مجھ میں۔ بہت خوب، کھو دیا پاس تھا جو سرمایہ، دل میرا تھا لگا ہوا مجھ میں۔ فکر خالق تلاش کرتی رہی، پھر وہ تخلیق ہو گیا مجھ میں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، دوبارہ کہیے۔
فکر خالق تلاش کرتی رہی، پھر وہ تخلیق ہو گیا مجھ میں، بہت خوب. صبح دم ماں کے آنسوؤں سے دھلی، جذب ہونے لگی دعا مجھ میں. واہ. اور فرمائیے گا، کیا یہی دعوی انالحق ہے؟ کیا یہی دعوی انالحق ہے؟ کل میں اس میں تھا گم خدا مجھ میں. واہ. کیا یہی دعوی انالحق ہے؟ کل میں اس میں تھا گم خدا مجھ میں. واہ. اور یہی دروازہ وجود تھا جو تیری آواز سے کھلا مجھ میں. بہت خوب. بہت خوب. اور 100,000 آمد تنفس سے میں جلا تو جلا دیا مجھ میں. میں جلا تو جلا دیا مجھ میں. 100,000 آمد تنفس سے میں جلا تو جلا دیا مجھ میں. بہت خوب. بہت خوب. ایک اور غزل جی. قائل ہوں مصیبت کا ابو جد سے زیادہ، شاید کہ مصیبت ہے میرے قد سے زیادہ. قائل ہوں مصیبت کا ابو جد سے زیادہ، شاید کہ مصیبت ہے میرے قد سے زیادہ. آہا. کیوں ہم کو لبھاتی ہے، کیوں ہم کو لبھاتی ہے میاں حد سے زیادہ. ہے کس میں کشش تارے ابد بد سے زیادہ. واہ. جو بات کیا جاتا ہے سوچوں پہ کھلا بند، آتی ہے رسد ہم کو اسی صد سے زیادہ. بہت خوب. بہت خوب. امکان کا ہوتا ہے جب احباب میں جھگڑا، امکان کا ہوتا ہے جب احباب میں جھگڑا، انکار بھی ہوتا ہے شد و مت سے زیادہ. خوب. پھٹ کر جو بکھرنا ہے بکھر جاؤں گا ایک دن، تم مجھ کو دباؤ گے اگر حد سے زیادہ. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. اتنا تو بھروسہ ہے کبھی مان ہی لوگے، اتنا تو بھروسہ ہے کبھی مان ہی لوگے، تصدیق اگر ہوگی میری رد سے زیادہ. خوب. جی میرا بھائی، یہی میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کو تھوڑا ہی تنگ کیا جائے تو بہتر ہے. نہیں، میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو غزل کا یہ حادثہ ہوتا ہی ہے کہ اس کے ہر شعر کا اپنا خیال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کی جو پہلی غزل تھی اس میں آپ جن جن صحراؤں اور جن جن وادیوں سے ہو کے آ گئے وہ آپ کا ہی حادثہ ہے وہ. اور جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ فلسفہ اور وہ مشاہدے اور اللہ جانے کون کون سی دنیا آپ کے دنیا کی سیر کرا دی ہے آپ کے سامعین کو، وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے. کسی شاعر کا کام ہے کہ جب ایک ردیف دے دی جاتی ہے تو اس سے قافیے کے ساتھ لخ کر کے جو زمین تیار ہوتی ہے اس کے سارے امکانات یا اس کے زیادہ تر امکانات کو وہ استعمال کر سکے. میں نے کوشش کی تھی کہ اس ردیف کے زیادہ تر امکانات کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ میں اس زمین میں برت کے تو دکھاؤں کہ شاعری کیا ہے. اور کافی حد تک مجھے اس میں سمجھتا ہوں کامیابی بھی ملی، اور یہ ہے کہ ساتھیوں نے میری لاج بھی رکھی، انہیں میرا کلام پسند آیا. تو یہی شاعری ہے جس کے متعلق آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ شاعری کیا ہے اور ہمارے ادارے اس کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں. قدیم ادارے زیادہ کامیاب تھے، یہ جدید. تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ. بہت شکریہ عاقف محمود بھائی، آپ نے وقت دیا، میری نشست کے لیے دعوت نامہ قبول کیا، اس گفتگو کے لیے اپنی باتوں سے
اپنے خیالات سے سامعین کو مستفید کیا، ان کا ادبی ذوق بڑھایا، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، واقعی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ تو اس گفتگو کے آخر میں اگر کوئی بات، ظاہر ہے بہت سے ایسی موضوعات ہیں جن پہ ابھی بات ہونا باقی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو مزید نشستوں کے لیے میں دعوت دیتا رہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس گفتگو کے آخر میں، اس نشست کے اختتام پر کوئی بات، کوئی خیال، کوئی پیغام، کچھ بھی اگر آپ سامعین سے کہنا چاہیں تو آپ، بسم اللہ۔ کیونکہ ہم ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا جی جو بڑی شدت سے آج کل محسوس بھی کی جا رہی ہے، اور جس کی ضرورت مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، اور ہم اس سے موضوع بحث بھی بنائے ہوئے ہیں کہ ادب کو برائے ادب نہ لیا جائے۔ اس کو ادیب خود کو یہ مت سمجھے کہ میں کوئی بہت اونچی ہستی ہوں، میں کوئی براہمن ہوں، اور میرا قاری جو ہے جو کچھ میں لکھ دوں وہ وہی اس کو ہضم کرے۔ اس رویے سے قاری اور ادیب کے درمیان جو ایک گیپ بن چکا ہے، اور جو ہمارا کتابوں کا حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک کتاب چھپواتے ہیں 1000-1200 کی تعداد میں، اور اسے آپس میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو داد دے لیتے ہیں، اور معاشرے پہ ادب کا جو اثر آنا چاہیے وہ بالکل نہیں ہے، اور ایک پاپولر شاعری اور ادبی شاعری کا ایک بالکل جو ہے وہ ایک گیپ بن چکا ہے کہ جس میں ہم پاپولر شاعری کرنے والے لوگ ہی الگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی 100 بکس آ چکی ہیں، اور ہاتھ میں کنگن جیسی بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ ہٹ اور پاپولر ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں جو ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا ادب لکھیں جو ہمارے ارد گرد کی زندگی پہ اثر انداز ہو، اس میں مثبت تبدیلیاں لائے، لوگوں کے اذہان پہ ایسے اثر کرے کہ وہ جو ایک سختی آ چکی ہے، وہ جو رویوں میں ایک تناؤ ہے، اس کو ایک بڑے دھیمے لہجے سے اور بڑے ایک غیر محسوس طریقے سے اس کو نرمی تبدیل کیا جائے، اور مشکل حالات کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے یعنی کہ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ جس سے آپ کو تقریم ملے، جس سے آپ بطور ایک قوم کے جو ہے وہ جب آپ عہدہ برا ہوں تو لوگ آپ کی عزت کریں، دنیا میں آپ کا ایک نام ہو، نہ یہ ہو کہ لوگ آپ کے ملک کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ ایسے الفاظ وضع کریں جو آپ کے لیے اہانت کا باعث ہوں۔ تو سب ادیبوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی جیتا جاگتا ادب تحریر کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کا ایک نہائی مناسب کتھارسس جو ہے وہ سامنے لا سکیں، اور ان کی تسکین کا باعث ہوں، نہ کہ ایک مزید ادارہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ جو عوام کے حساب پہ بوجھ بن جائے، جیسے ہمارے بہت سارے دیگر ادارے ہیں۔ کوشش کریں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ میرا بھائی، بہت شکریہ آپ گفتگو کا کا۔ بہت مزہ آیا۔ چلیے بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی میں اس نشست کے اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ حافظ ناصر۔ اللہ حافظ، خدا حافظ سامعین۔